चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हमारे प्रोग्राम का नाम है जी, प्रोग्राम का क्या नाम है? कुरान टाइम। कुरान टाइम है, कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी से किड्स मदरी चैनल की स्क्रीन के करीब आ जाइए, क्योंकि आज भी इंशाअल्लाह करीम हम आपको एक बहुत प्यारा कुरानी वाक़या सुनाएंगे, आपको पैगामात कुरान बताएंगे, मैसेजेस ऑफ कुरान जो है वो भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे, और इसके अलावा मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए कुरान पाक की मालूमात हासिल करेंगे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी सुनेंगे, और इसके अलावा भी हमारे सेगमेंट्स होंगे। जी इसके साथ साथ निहाल भाई, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें एक बहुत ही अहम तरीन वजीफ़ा भी हम आज बताएंगे। अच्छा, वजीफ़ा? जी हाँ, वजीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा कि जिसके काम अटके हों और वो चाहता कि मेरा काम पूरा हो जाए, तो इंशाअल्लाह उस वजीफ़े की बरकत से उसका वो काम भी पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अगर किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन चाहते हैं कि वो वजीफ़ा इनको मालूम पड़े, वो कौन सी कुरान पाक की आयत है, वो कौन सा वजीफ़ा है, तो इनको अव्वल ताख़िर हमारे साथ शिरकत करनी है। हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आपको शामिल रहना पड़ेगा। माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज तो वजीफ़ा भी पता चलेगा, वाक़या भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बहुत कुछ आज भी इंशाअल्लाह उल करीम सीखेंगे, सिखाएंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की तो इतनी बरकतें हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं। हम सुनते रहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ते हैं, एक दुरूद पाक पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है, और अल्लाह पाक की रज़ा का सबब बनता है। दुरूद पाक जो पढ़ता है अल्लाह पाक उससे राज़ी होता है, अल्लाह पाक उससे राज़ी होता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी दुरूद सलाम का तज़किरा फरमाया है, बल्कि ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालों, हम लोगों को, ईमान वालों को इसकी तरगीब भी है, इसकी तलकीन भी की गई है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल और बरकतें इरशाद फरमाई हैं, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, और पहले सेगमेंट में इंशाअल्लाह कुछ आयात की हम तिलावत सुनेंगे, फिर उसका आसान तर्जमा भी आपको बताएंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मुसद्दिक़न लिमा बैना
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی شروع کی 4 آیتیں، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 کی ہم نے تلاوت سنی ہے. اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. الف لام میم. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیتیں ہم نے سنی ہیں، آیتوں کا ساتھ ہم نے ترجمہ بھی سن لیا ہے، آسان ترجمہ سنا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، معلوماتی سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف میسج آف قرآن. قرآن. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن، ہمیں بہت پیارے پیارے میسج قرآن پاک سے ملتے ہیں، اور ہم اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں ہم وہ سنتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا میسج قرآن پاک سے مل رہا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے کافی ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عظیم عرش کا مالک ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ایک وظیفہ ہے. کیا ہے؟ جی جو ہم نے بات کی تھی کہ آج ایک وظیفہ بھی بیان کیا جائے گا، تو جلدی آ جائیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ ڈائری اور قلم لے لیجئے اور لکھیے کہ آج ہم ایک وظیفہ سننے لگے ہیں کہ اس آیت میں ایک وظیفہ آیا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ جنتی صحابی. کون سے صحابی؟ جنتی صحابی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنتی صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام، کب؟ صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا. کیا پڑھا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا تو اللہ پاک اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا. سبحان اللہ.
اللہ پاک ہم سب کو مکہ پاک کی مدینہ شریف کی باادب اور باذوق حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں جو میسیج مل رہا ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جنتی صحابی، کون سے صحابی؟ جنتی جی ہاں، اس آیت کی تفسیر میں جنتی صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، سبحان اللہ، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا، اور کافر کا معاملہ الٹ ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں ظاہر ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ، کہ مسلمان کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ پاک کی طرف سے ہوگی۔ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ پاک کی۔ ہاں، مسلمان کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا، اور آج ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں پتہ چلی ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ جو اچھے کام کریں گے، مسلمان اچھے کام کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، جو کفار ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، انہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، فرائض کی پابندی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ذکر و درود کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اچھے اچھے کام کریں گے تو ہم بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں تو جائیں گے، لیکن ہمیں ایک اور دعا بھی ساتھ کرنی چاہیے، جنت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ جنت کی دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی کرنی چاہیے، وہ ہے جنت الفردوس کی دعا۔ کون سی دعا؟ جنت الفردوس کی دعا۔ وہ شعر ہے نا امیر اہل سنت کا کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، آمین۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ میسیج بھی ہم نے سنا، اور اس سے پہلے جو ہم نے سنا اس میں ایک بہت ہی پیارے وظیفے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو اسی طرح آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے رہا کریں، کڈس مدنی چینل کے دیگر پروگرامز بھی دیکھتے رہا کریں، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ نیا پتہ چلتا ہے۔ اب بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 58 اور 59 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے،
پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں اور ہم جہادوں یعنی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت کے بغیر موت آ گئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس موقع پر یہ دونوں آیتیں مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی تو اللہ پاک ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی اور بے شک اللہ پاک سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ پاک ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انہیں کوئی ناپسند بات پیش نہ آئے گی اور بے شک اللہ پاک ہر ایک کے احوال کو جاننے والا اور حلم فرمانے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کا شان نزول ہم نے سنا ہے۔ شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ، آیت کے نازل ہونے کی وجہ، آیت کے نازل ہونے کا جو واقعہ تھا، جو پس منظر تھا، وہ ہمارے اویس بھائی ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے۔ سیگمنٹ تھا بیان نزول۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، بچوں کو اس سیگمنٹ کا ہو سکتا ہے انتظار بھی رہتا ہو۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں واقعہ، اور واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا بلکہ واقعہ ہوتا ہے سچا واقعہ، قرآنی واقعہ ہم سنتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا ایک واقعہ، اور آج کا جو ہمارا واقعہ ہے اس میں ہدہد کا ذکر ہوگا۔ کس کا ذکر ہوگا؟ ہدہد۔ یہ کون ہے؟ ہدہد کون ہے یہ بھی ہمیں معلوم پڑے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ جی ہاں، ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی والا واقعہ سنا تھا۔ کون سا واقعہ سنا تھا؟ چیونٹی والا۔ ہاں، چیونٹی والا واقعہ سنا تھا جو اللہ پاک نے سورہ نمل میں بیان فرمایا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں وہ سنا تھا، اور آج بھی جو ہم واقعہ سنیں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یوں تو سارے پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے، لیکن جو ہدہد تھا، ہدہد بھی ایک پرندہ تھا۔ کون تھا؟ ہاں، ہدہد بھی ایک پرندہ تھا۔ تو یوں تو سارے پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے، لیکن ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ کیا ہے؟ بہت مشہور ہے۔ یوں تو سارے حکم کے پابند تھے، لیکن ہدہد بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ آپ کی اطاعت کرتا تھا، آپ کا حکم مانتا تھا اور آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اسی ہدہد نے آپ علیہ السلام کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس، کون سے ملک کی؟ ہاں، ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے پاس جو بھی سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ جھوٹے خدا کی عبادت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جھوٹے خدا۔ ہاں، جھوٹے خدا کی عبادت کرتی ہے۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ ہدہد دے رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو۔ کون دے رہا ہے یہ خبر؟ ہدہد نے یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو ساری ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا۔ تو بچوں، اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام ایک خط لکھوا کر ہدہد سے فرمایا، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ہدہد کو فرمایا۔ تو پیارے بچوں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہدہد ایک خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ جو خط سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیا وہ خط لے کر وہ چلا گیا اور جا کر ملکہ بلقیس بیٹھی ہوئی تھی اس کی گود میں اوپر سے ہدہد نے وہ خط گرا دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے پاس سلطنت کے وزیروں کو جمع کیا اور پھر خط کو پڑھ کر اپنے وزیروں سے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ کیا کہا؟ کس کی طرف سے ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ اور اس کا مضمون یہ ہے، ملکہ بلقیس اپنے وزیروں کو اب خط کے بارے میں بتانے لگی ہے، کہتی ہے کہ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، میرے حکم کی فرما برداری کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ کچھ بادشاہ کیا کرتے تھے، اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا۔ تو ان لوگوں نے، وہ جو امیر تھے، وزیر تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں، ہمارے پاس بڑا جنگی ساز و سامان ہے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار لوگ خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ملکہ بلقیس کہتی ہے، اس لیے میں خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحفے ان کے پاس بھیج دوں۔ کن کے پاس بھیج دوں؟ سلیمان علیہ السلام۔ ہاں، ان کے پاس کچھ تحفے بھیج دوں۔ تحفوں سے، یعنی میں جو ان کے پاس تحفے بھیجوں گی اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم امتحان لیں گے۔ تحفوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا امتحان ہو جائے گا کہ اگر یہ بادشاہ ہیں تو یہ تحفے قبول کر لیں گے، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا تحفہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم تحائف بھیجتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ملکہ بلقیس نے 1000 غلاموں کو بہترین لباس پہنا کر، کتنے غلاموں کو؟ 1000 غلاموں کو بہترین لباس پہنا کر ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے ہیرے موتی اور مشک و عنبر سے بنا ہوا تاج اور ساتھ ہی ایک خط بھی اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ اب پیارے بچوں، ہدہد تو وہاں پہ جو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ ہٹ کر ذرا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں، اب ہدہد یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ ہدہد جو یہ سارا معاملہ دیکھ کر فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر ساری خبر پہنچا دی کہ ملکہ بلقیس نے اس طرح مشورہ کیا اپنے امیروں سے، اپنے وزیروں سے، اور اس طرح وہ آپ کے لیے تحفہ بھیج رہی ہے۔ یہ ساری خبر کیا کری ہدہد نے؟ کسے بتائی؟ سلیمان علیہ السلام۔ ہاں، اب کچھ دنوں بعد ملکہ بلقیس کا قاصد تمام سامان کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ کتنی سونے کی اینٹیں تھی ان کے پاس؟ 500 سونے کی ان کے پاس اینٹیں تھی، اور وہ تاج بھی لے کے آئے تھے، ہیرے موتی اور مشک و عنبر والا تاج بھی وہ لے کر آئے تھے۔ اب قاصد نے آ کر آپ کو خط دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم تو اپنے تحفوں پر خوش ہوتے ہو۔ یہ تحفے لے کر ان لوگوں کی طرف واپس چلے جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سے نکال دیں گے۔ تو پیارے بچوں، اب قاصد جو سارے تحائف لے کر، خط لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تمام گفتگو سننے کے بعد
وہ قاصد تحفے لے کر ملکہ بلقیس کے پاس واپس پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا سب جا کر بلقیس کو بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کیا اور ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی. یہ سب باتیں جا کر کس کو بتا دی؟ ہاں. تو اب ملکہ بلقیس نے کیا کہا سنیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرینوں، پیارے پیارے بچوں. تو ملکہ بلقیس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں وہ؟ نبی ہیں. ہاں، ملکہ بلقیس نے تمام گفتگو سن کر کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. پھر ملکہ بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سب سے آخری محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے. ملکہ بلقیس جب ہدہد نے دیکھا تھا تو ملکہ بلقیس تخت پر بیٹھی ہوئی تھی نا اپنے. ملکہ بلقیس نے کیا کیا کہ اپنے تخت کو جو اس کے 7 محل تھے، 7 محلوں میں سب سے جو آخری محل تھا، سب سے آخری محل میں محفوظ کر کے، اور جتنے محل تھے سب میں اس نے کیا کر دیے؟ تالے لگوا دیے. اور ان پر پہرہ دار بھی ملکہ بلقیس نے لگا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی. کہاں چلے گئی؟ ہاں، اپنا تخت اس نے کہاں رکھا؟ 7 محلوں کے آخری محل میں، اور سارے محلوں میں اس نے تالے لگا دیے اور ہر دروازے پر اس نے کیا کر دیا؟ پہرہ دار کھڑا کر دیا. اور پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے. کب سنیں گے؟ اگلے ایپیسوڈ میں. جی، اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے کہ ملکہ بلقیس نے اپنا تخت وہاں کیوں رکھا، کیوں ہر محل میں اس نے تالا لگوایا، اس نے پہرے دار بھی کھڑے کیے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ سب جانیں گے اور اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک کی کس صورت میں، کس پارے میں، کس آیت میں بیان فرمایا ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جاننا چاہتے ہیں ملکہ بلقیس نے ایسا کیوں کیا اور آگے کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہدہد اور ملکہ بلقیس کا ہم واقعہ سن رہے تھے اور آج واقعے کا ہم نے پہلا حصہ سنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ملکہ بلقیس، ابھی ہم نے کہاں تک سنا ہے؟ ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب بڑھ رہی ہے. وہاں پر جا کے کیا بات چیت ہوگی، کیا آگے معاملہ ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے انشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں کچھ یاد کرنا ہے. کیا یاد کرنا ہے یہ انشاءاللہ سیگمنٹ میں بتائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا ناموں کی تکرار. ناموں کی تکرار سیگمنٹ کا نام ہے، اور آج کی ایپیسوڈ میں، آج کے سیگمنٹ میں بھی انشاءاللہ ہم اللہ پاک کے کچھ صفاتی نام یاد کریں گے. اسماء الحسنی ہم یاد کروا رہے ہیں بچوں کو، اور تقریباً 37 نام. کتنے نام؟ 37 نام. 37 نیمز آف اللہ آلمائٹی ہم یاد کروا چکے ہیں. جی ہاں، بچوں کو یاد کروا چکے ہیں. مزید انشاءاللہ آج 3 نام ہم یاد کریں گے. پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الکبیرو. 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 کیا نام ہے؟ الکبیرو. 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 الکبیرو کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. سب سے بڑا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. الکبیرو. 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 سب سے بڑا. سب سے بڑا. سب سے بڑا. سب سے بڑا. الحفیظ. 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 الحفیظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا.
हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, अल कबीरू, अल कबीरू, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अल कबीरू, अल कबीरू, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अल हफीजू, अल हफीजू, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल मुकीतू। अल मुकीतू, इसका मतलब होता है ताकत देने वाला, ताकत देने वाला, ताकत देने वाला, ताकत देने वाला, अल कबीरू, अल कबीरू, अल कबीरू, अल कबीरू, अल हफीजू, अल हफीजू, अल हफीजू, अल हफीजू, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल कबीरू, अल कबीरू, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अल कबीरू, अल कबीरू, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अल हफीजू, अल हफीजू, अल हफीजू, अल हफीजू, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल मुकीतू, अल मुकीतू, ताकत देने वाला, ताकत देने वाला, ताकत देने वाला। ताकत देने वाला। जी ये 3 नाम मायने के साथ सबसे पहले सुनते हैं हम अरीस भाई से। अल कबीरू सबसे बड़ा, अल हफीज़ु हिफाजत करने वाला, अल मुकीतु ताकत देने वाला। सुभान अल्लाह। अल मुकीतु ताकत देने वाला। उवैस भाई। अल कबीरू सबसे बड़ा, अल हफीज़ु हिफाजत करने वाला, अल मुकीतु ताकत देने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सुनाएंगे कबीर भाई। अल कबीरू सबसे बड़ा, अल हफीज़ु हिफाजत करने वाला, अल मुकीतु ताकत देने वाला। सुभान अल्लाह। अल कबीरू, अल हफीज़ु, अल मुकीतु। अल कबीरू का मतलब सबसे बड़ा, अल हफीज़ु का मतलब हिफाजत करने वाला और अल मुकीतु का मतलब ताकत देने वाला। ताकत देने वाला। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं इन्हें तो अल्लाह पाक के नाम और इनका मतलब, इनके मायने याद हो चुके हैं। क्या आपको याद हो गए? अगर याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो फिर क्या करना है? याद करना है। याद करने हैं। इंशाअल्लाह हमें इसकी खूब बरकतें हासिल होंगी। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और अगले सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों और किड्स बंधन चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम सुनेंगे अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और वो खुसूसियात जो कुरान पाक में बयान की गई हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 26 सूरह हुजुरात की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तर्जमा, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी के आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। प्यारे बच्चों और किड्स बंधन चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारक में भी अल्लाह पाक ने ईमान वालों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अजीम आदाब सिखाए हैं। पहला अदब यह है कि ए ईमान वालों, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ अर्ज़ करो तो तुम पर लाजिम है कि तुम्हारी आवाज़ उनकी आवाज़ से बुलंद ना हो, बल्कि जो अर्ज़ करना है वो आहिस्ता आवाज़ से करो। दूसरा अदब यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने में अदब का पूरा ख्याल रखो और जैसे आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो इस तरह ना पुकारो, बल्कि तुम्हें जो अर्ज़ करना हो अदब और ताज़ीम वाले अल्फाज के साथ अर्ज़ करो। जैसे यूँ कहो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बारगाए नाज में आहिस्ता बोल, बारगाए नाज में आहिस्ता बोल, हो न सब कुछ रायगा आहिस्ता चल, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे थे अरीज़ भाई, और बहुत प्यारा शेर पढ़ा कि बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल। बारगाहे नाज में यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आहिस्ता बोल, बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल, हो न सब कुछ राएगा आहिस्ता चल। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के जो आदाब हैं
وہ قرآن پاک نے بھی بیان کیے ہیں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائے ہیں. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم کچھ ایکٹیویٹی کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں. Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے, بہت پیارا سیگمنٹ ہے, ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے, گیم والا سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں, یعنی آئیں قرآن پاک کی معلومات سیکھیں. آج بھی 2 قرآنی صورتوں کی معلومات ہم سیکھیں گے ایکٹیویٹی کے انداز میں. آج بھی ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں. ٹیم اے میں موجود ہیں کبیر بھائی اور ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہود بھائی موجود ہیں. ماشاءاللہ دونوں کنٹیسٹنٹ کو مقابلے کا طریقہ کار پتہ ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو آپ دونوں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. آپ نے 2 منٹ کے اندر اپنے سارے جوابات لگانے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائمر شروع کریں آپ کا. جی آپ دونوں کی اس ایکٹیویٹی کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جس کے زیادہ جوابات درست ہوں گے وہ زیادہ نمبر حاصل کر سکے گا اور ہمارے مقابلے کا ونر ہوگا. آپ کے جو ذہن میں اس کا درست آنسر ہو وہاں سے اٹھا کر آپ اس کے سامنے لگا دیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر آپ کے سامنے یہ سوالات شو ہو رہے ہوں گے تو آپ بھی چاہیں تو وہاں اپنے گھر میں اپنی ڈائری میں آپ درست آنسر لگا سکتے ہیں جو آپ کو معلوم ہو. جو ہمیں اس وقت فیس بک پر یا یوٹیوب, جو کڈس مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے, آپ ہمیں اس پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ابھی اس وقت کمنٹس کے اندر بھی جا کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ رائٹ آنسر کون سا ہے. کمنٹس بھی کریں اور ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیں. انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہوگی, دین کی باتیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گی. بالکل. جی تو چلتے ہیں وقت ہمارے ٹیم اے اور بی کی طرف. وقت آپ کا ختم ہونے والا ہے. 10 3 2 1. جی کبیر بھائی اور شہود بھائی, دیکھتے ہیں کہ کس سے زیادہ جوابات درست دیے ہیں, زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں اور کون ہمارے مقابلے کا ونر بنا ہے. کبیر بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 69 کا نام بتانا ہے اور کبیر بھائی نے اس کا جواب لگا دیا ہے سورہ حاقہ. سورہ حاقہ. کیا لگتا ہے کبیر بھائی جواب درست ہوگا؟ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورہ حاقہ میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں یہ آپ سے سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگا دیا ہے 29. اس کا درست جواب ہے کبیر بھائی 52 آیتیں ہیں. سورہ حاقہ میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے, تو اس طرح آپ نے ایک غلطی کی ہے اور 1 نمبر حاصل کیا ہے. سورہ حاقہ میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں یہ آپ سے سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگا دیا ہے 326. اس کا درست جواب ہے 284. ایک اور آپ سے غلطی ہو گئی. سورہ حاقہ میں ٹوٹل حروف کتنے ہیں یہ آپ سے سوال تھا اور آپ نے ایک بار پھر غلطی کر دی. 1345 نہیں ہے بلکہ 1117 ہیں. سورہ حاقہ میں کتنے حروف ہیں؟ 1117. سورہ حاقہ میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں یہ سوال تھا اور آپ نے ایک بار پھر غلطی نہیں کی, آپ نے درست جواب لگا دیا ہے. 2 رکوع ہیں سورہ حاقہ میں ماشاءاللہ. تو اس طرح ابھی تک آپ نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں, 3 غلطیاں کی ہیں. یہ سورت کہاں نازل ہوئی, مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے مکہ پاک. آپ کا جواب کبیر بھائی درست ہے. تو اس طرح کبیر بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس اور کتنی غلطیاں کی؟ 3 غلطیاں کی اور 3 نمبر حاصل کیے ہیں. اب آتے ہیں شہود بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں کہ شہود بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں, کتنی غلطیاں ہوئی ہیں. جی شہود بھائی سے سب سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 70 کا نام بتانا ہے اور شہود بھائی نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ معارج. شہود بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے شہود بھائی نے. سورہ معارج میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگا دیا ہے 44, جبکہ میرے پاس اس کا درست جواب ہے پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس بھی 44 ہی ہے. آپ کا جواب درست ہے شہود بھائی. سبحان اللہ. سورت میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 363, جبکہ اس کا درست جواب ہے
241 آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورت میں ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ سورہ معارج میں حروف کتنے ہیں یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب درست لگا دیا گیا. 957 حروف ہیں ماشاءاللہ. ہمارے شہود بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سورت میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں یہ سوال تھا اور آپ نے یہ جواب بھی درست دے دیا گیا. سورہ معارج میں کتنے رکوع ہیں؟ 2. اور سورت کہاں نازل ہوئی یہ جواب بھی آپ نے درست دے دیا ہے. کہاں نازل ہوئی سورت؟ سورہ معارج اور سورہ حاقہ دونوں صورتیں مکہ پاک میں نازل ہوئی. دونوں ہی صورتوں میں 2 رکوع ہیں, دونوں ایک ساتھ بھی ہیں صورتیں. 69 کون سی ہے؟ سورہ حاقہ. اور 70 کون سی ہے؟ سورہ معارج. ماشاءاللہ. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں کبیر بھائی ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آج بھی ہمیں 2 صورتوں کے بارے میں سورہ حاقہ اور سورہ معارج کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہے. انشاءاللہ الکریم اگلی ایپیسوڈ میں بھی بہت کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ نے ہماری اگلی ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھنی ہے. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم